नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत माइदा आयत नंबर 18 और 19। लफ्ज़ी तर्जमा वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने, व नसारा, और नसारा ने, नहनु हम, अस्तग़फिरुल्लाह, अबनाउल्लाहि, अस्तग़फ़ार, बेटे हैं अल्लाह के, अस्तग़फ़ार, व हिब्बाउहु, और उसके प्यारे हैं। कुल कह दीजिए, फालिमा पस क्यों, युअज़्ज़िबुकुम, वो तुम्हें अजाब देता रहा, बिज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों के सबब, बल्कि तुम लोग, बशरुन, इंसान हो, मिम्मन, इनमें से जो, खलका, उसने पैदा किए, और यग़फ़िरु, और बख्श देता है, लिमन यशाउ, जिसको वो चाहता है, और युअज़्ज़िबु, और वो अजाब देता है, मन यशाउ, जिसको वो चाहता है, वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है, मुल्कुस समावाती, बादशाही आसमानों, वल अर्ज़, और ज़मीन की, अमा, और जो कुछ बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान है, व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, का तहकीक जाअकुम, आ चुके तुम्हारे पास, रसूलुना, हमारे पैगंबर, युबय्यिन, बयान करते हैं, लकुम, तुम्हारे लिए, अला फ़तराती, वक्फ़े के बाद, मिनर रुसुली, पैगंबरों के सिलसिले में, अन ये कि तकूलू, कि तुम ये ना कहो कि मा जाआना, कि नहीं आए हमारे पास कोई मिन बशीर, खुशखबरी देने वाले, वला नज़ीर, और ना ही कोई डराने वाले। फ़क़त बस तहकीक, जाअकुम, आ गए तुम्हारे पास, बशीरुन, खुशखबरी देने वाले, व नज़ीर, और डराने वाले, वल्लाहु, अल्लाह, अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कादिर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। फरमाया, और यहूद और नसारा ने कहा, औज़ुबिल्लाह, कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कह दीजिए, फिर वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से सज़ा क्यों देता है, बल्कि तुम इस मखलूक में से एक बशर हो जो उसने पैदा की है। वो जिसे चाहता है बख्शता है, और जिसे चाहता है सज़ा देता है, और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है, और इसकी भी जो इन दोनों के दरमियान है, और इसी की तरफ लौट कर जाना है। इस आयत करीमा में यहूद और नसारा की एक दूसरी गुमराही बयान की गई। वो कहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह, कि हम तो अल्लाह के बेटे और उसके महबूब लोग हैं। अल्लाह ताला ने इनकी तरदीद की और कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें अजाब क्यों देगा? कहीं बाप अपने बेटे को और कोई अपने हबीब को अजाब देता है? हालांकि तुम खुद अपनी ज़बान से एतराफ़ करते हो कि हमें सिर्फ 40 दिन के लिए आग में डाला जाएगा। हकीकत यह है कि तुम्हारा यह ज़म, जिसके सहारे तुम जी रहे हो, सरासर बातिल है। तुम तो इंसान हो। अल्लाह ताला खालिक है, वो जिसको चाहे बख्श दे और जिसे चाहे सज़ा दे, इस पर कोई एतराज़ नहीं। बेशक इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, और उन्होंने कहा, यानी यहूद और नसारा ने कहा, कि हमें आग हरगिज़ नहीं छुएगी मगर गिने हुए चंद दिन। यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। अल्लाह ताला अपने महबूब को अजाब नहीं देता, बेशक, लिहाजा अजाब से अगर बचना मतलूब हो तो अल्लाह ताला का महबूब बनने की कोशिश करनी चाहिए, और इसका महबूब सिर्फ इत्तबाए रसूल ही से बना जा सकता है। इरशाद फरमाया सूरत आल इमरान में, बहुत खूबसूरत आयत, बहुत खूबसूरत आयत। फरमाया, कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बेहद बख्शने वाला, नहायत मेहरबान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت اہم حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے چنداں کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سے جو چاہو یہی مجھ سے طلب کر لو، آخرت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ فرمایا، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں، اور جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی حجت قائم کی اور انہیں خبر دی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کا سلسلہ ایک مدت تک منقطع رہنے کے بعد آ چکے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 570 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تاکہ تم اپنے کفر و شرک اور شر اور فساد کے عذر لنگ میں اب ان پر ایمان لے آؤ۔ یہ نہ کہتے پھرو کہ ہمارے پاس سے کوئی نبی آیا ہی نہیں، تو تمہاری اتمام حجت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی اتباع کرو تاکہ نجات حاصل کرو، ورنہ آخرت کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے اور عذاب دینے پر بھی یقیناً قادر ہے، بے شک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمام لوگوں کی نسبت ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ انبیاء آپس میں الاتی بھائی ہیں، میرے اور ان کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 تقریباً 70 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیدنا ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھاؤں جن سے تم بے علم ہو، ان باتوں میں سے جو اس نے مجھے آج سکھلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو جو مال عطا فرمایا جو شریعت میں حرام نہیں، وہ سب حلال ہے۔ میں نے اپنے سب بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، مگر شیطانوں نے آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کر دیا، سو جن چیزوں کو میں نے ان کے لیے حلال قرار دیا تھا انہوں نے انہیں حرام ٹھہرا لیا، اور شیطانوں ہی نے انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ شرک کریں، جبکہ میں نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ پھر اللہ نے اہل زمین کی طرف دیکھا اور اہل کتاب کے چند لوگوں کے سوا تمام عرب و عجم سے ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا، استغفار، کہ میں نے آپ کو مبعوث کیا ہے تاکہ آپ کو آزماؤں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی آزمائش کروں، اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو نہیں سکتا، جسے آپ نیند اور بیداری ہر حالت میں پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں قریش کو جلا دوں، یعنی انہیں قتل کر دوں۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، وہ تو میرے سر کو کچل دیں گے اور اسے روٹی کی طرح بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان کو نکال دیں جیسے انہوں نے آپ کو نکالا، آپ ان کے خلاف جہاد کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ سبحان اللہ، آپ ان کے خلاف خرچ کریں، ہم آپ پر خرچ کریں گے۔ آپ ایک لشکر بھیجیں، ہم اسے 5 گنا بھیجیں گے، اور جو آپ کے فرما بردار ہیں ان کو ساتھ لے کر ان سے جنگ کریں، اور جو آپ کے نافرمان ہیں، استغفار۔
ان کے ساتھ جنگ کریں جو آپ کے نافرمان ہیں۔ اللہ ہم تیرے نبی کے فرما بردار ہیں، بے شک فقط جاءکم بشیر و نذیر۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد بیان فرمایا گیا ہے، یعنی عرصہ دراز سے کسی اولو العزم پیغمبر کے نہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام میں تغیر اور تبدل اور تحریف سے ملت ابراہیم کو پاک کر کے لوگوں کو حق سے روشناس کرایا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور عذر کی گنجائش نہ رہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں، ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بے شک بہت خوبصورت آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ احزاب کی کہ فرمایا کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے اذن سے، اور روشنی کرنے والا چراغ۔ سبحان اللہ، روشنی کرنے والا چراغ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کے بارے میں پوچھا گیا جو تورات میں مذکور ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ کی قسم جو ان کی تعریف قرآن میں ہے، اسی قسم کی بعض تعریفیں تورات میں بھی ہیں، جیسے ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور امیوں یعنی ان پڑھوں کا نگران بنا کر بھیجا ہے، تو میرا بندہ اور آپ میرے بندے اور میرا رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تورات میں یہ صفات بھی ہیں کہ نہ تو وہ بد خلق ہیں اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ ہی وہ برائی کے بدلے میں برائی کرتے ہیں، بلکہ درگزر اور مہربانی کرتے ہیں۔ اللہ اسے ہرگز موت نہیں دے گا یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے ایک کج مہذب کو سیدھا کر دے، اس طرح کہ وہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں، اور اس ذات کے ذریعے سے وہ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور غافل دل کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔